पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड बेसिकली प्रमोशन, डेवलपमेंट, सुपरवाइज और रेगुलेट करने के लिए बनाया जा रहा है, और ताकि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सतह पर स्पोर्ट्स को पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जा सके। ये याद रहे कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही कर सकती है। पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी ज़ाहिर यूँ लगता है कि वही सब कुछ हाल इन हाल है, लेकिन वो हुकूमत पाकिस्तान के कवानीन के ताबे हैं। ये यूनेस्को का चार्टर ऑफ स्पोर्ट्स भी कहता है और IOC का चार्टर भी यही कहता है कि म्यूचुअली अंडरस्टैंड करके ये चीज़ें बनाई जाएँ। नो डाउट कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के चार्टर की नफ़ी करती है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को सिर्फ घेरने के लिए उसे दबाव डाला जाए। आज कुछ नालायक लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मुस्तकबिल में वही पॉलिसी जो है अच्छे लोगों के लिए भी मायूस कुन होगी। तो लिहाजा इसलिए कि ये सिर्फ ये लोग जो है कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो इसमें मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का बड़ा ही ख्याल रखा जाए कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाते हुए पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को अहमियत दी जाए और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के चार्टर को लाजमी फॉलो किया जाए। इसके लिए मैं एक राय देता चलूँ कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि उन अफलातून लोगों को बीच में शामिल किया जाए जो ये कहते फिरते हैं कि हमें इतना अरसा इस स्पोर्ट्स में हो गया, भले वो जर्नलिस्ट हों, कोचेज़ हों या खिलाड़ी हों या फिर कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, क्योंकि जो फेडरेशंस के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं दे पीपल लेस नो अबाउट द एथलीट, कोचेज़ और ऑफिशियल्स। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि जिस चीज़ की ज़्यादा अहमियत होनी चाहिए, जर्नलिस्ट, नो डाउट कि कुछ जर्नलिस्ट बहुत अहमियत रखते हैं, वो लोग बड़े माइन्यूटली स्पोर्ट्स को वॉच करते हैं। ऐसे जर्नलिस्टों के एक्सपीरियंस से भी फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इन फैक्ट जो पॉलिसी मेकिंग है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का काम है। हाँ, यहाँ मैं सूफ़ी हारून के अल्फाज दोहराऊँगा कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भी उसमें भी एक्सपर्ट्स की गुंजाइश पैदा की जाए, और जो नीचे से गए हुए क्लर्क जिनका एक्सपीरियंस यकीनन कागज़ों में और बंदरबांट में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ से वो बिल्कुल नावाकिफ़ हैं, और उन्होंने अभी तक बहुत सारे ऐसे फैसले साजी में ब्लंडर्स किए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की स्पोर्ट्स आज इस लेवल पे है। कुछ और ऐसे हाई प्रोफाइल हमारे इदारों के सरबराहान वो भी दोबारा से पेंट कोट पहन के बैठे हुए हैं कि शायद उन्हें देंगे, तो मैं ये उन्हें भी कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि इसमें सिर्फ उनसे मशवरा लिया जाए। मेरी तरह के 50 से ऊपर के जितने लोग हैं उनसे एडवाइस तो ली जा सकती है, पर इनसे काम नहीं लिया जा सकता। मैं ये भी बता दूँ 60s प्लस के जो लोग बिल्कुल इस वक्त मिसफिट हैं आने वाले दौर के साथ, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि नौजवानों को ऊपर लाया जाए, नौजवानों को हर कमेटी में जगह दी जाए, चाहे वो प्रोविंस लेवल पे है, तहसील लेवल पे है, और इस चीज़ को ग्रास रूट लेवल तक बनाया जाए। और ज़रूरी है कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को तरक्की करने के लिए इस पूरे फ्रेमवर्क को रेगुलेट भी किया जाए। अगर इसको इम्प्लीमेंट ना किया गया इन चीज़ों को, तो ये फिर एक अलमिया होगा कि क्योंकि लोग कुछ जो ऑनेस्टली लॉज को फॉलो करना चाहते हैं, ये उनके लिए अलमिया होगा कि अगर दोबारा ये इम्प्लीमेंटेशन ना हुई तो इसमें मैं समझता हूँ सबसे बड़ा नुकसान एथलीट्स का होगा, जो बाद में सब भूल जाते हैं। फेडरेशंस के लिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के 84th इजलास में फैसला हुआ था कि जो पैरेलल फेडरेशंस बना दी गई हैं इनको स्क्रूटनाइज करके ओलंपिक का हिस्सा बनाया जाएगा। मुझे याद है कि ब्रिगेडियर खोखर की ज़ेर निगरानी और समीउल्लाह की ज़ेर निगरानी, ओलंपियन समीउल्लाह की मैं बात कर रहा हूँ, तमाम जो फेडरेशंस जिनको ओलंपिक ने साइड पे किया हुआ था, उस तमाम ने अपने कई सालों के हिसाब किताब पेश किए।
جبکہ پی او اے وہاں سے ودرا کر گیا اور پھر پتہ نہیں کون سی طاقت نے اس تمام سسٹم کو سبوٹیج کر دیا. یہ اندر کا حال سب کو پتہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جو پلس ایج کے لوگ ہیں ان سے جان چھڑائی جائے. پاکستان اسپورٹس بورڈ کے رول کو اگر دیکھا جائے تو ایفیلیشن آف فیڈریشنز بھی انہی کی ذمہ داری میں آتا ہے. اس کی کمپلیٹ ایک ریگولیشنز تیار کی گئی ہیں کہ نیشنل اسپورٹس فیڈریشنز کو کیسے پاکستان اسپورٹس بورڈ جو ہے نا وہ ایفیلیٹ کرے گا. جبکہ نیشنل فیڈریشنز، اچھا اس میں فیڈریشنز کے رولز میں بھی میں کچھ رائے دیتا چلوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کو ہر طرح کی فیڈریشن، چاہے وہ ایک بندے نے اسٹارٹ کی ہو جس کا آئیڈیا ہے یا جو انٹرنیشنلی ایفیلیٹ ہو کے آتا ہے، اس کو بھی رجسٹر کیا جائے. رجسٹر مینس کہ ایک رجسٹریشن سب کی ہو، لیکن اس کو کیٹیگرائز کر دیا جائے کہ ایک کیٹیگری ایسی ہو جو نئی وارد ہونے والی فیڈریشنز ہیں، ٹھیک ہے، وہ کام کریں، اس کے کام کے لیولز رکھ دیے جائیں. جب وہ اچیومنٹ کریں تو وہ کیٹیگری بی میں چلی جائیں. لائک وہ اگر پروونس، نیشنل اور گراس روٹ لیول پہ کام کرنا شروع ہو گئی ہیں تو ان کو بی کیٹیگری میں لایا جائے. اور فنڈنگ اور 100% فیسیلیٹیشنز اویل کرنے کے لیے انہیں ایک کیٹیگری میں لایا جائے. اور ایک کیٹیگری میں اس چیز سے بالکل ایگری ہوں کہ تمام فیڈریشنز کے بجائے مختصر فیڈریشنز ہونی چاہیے اور فوکسڈ ہونی چاہیے، تاکہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ فنڈنگ ان آرگنائزیشنز پہ لگا سکیں جن کے چانسز ہیں کہ انٹرنیشنلی پاکستان کا امیج بلڈ اپ کریں گی. ہاں، جو نیشنل لیول کے ہیں وہ پروونس لیول پہ ان کی امداد ہونی چاہیے، اور پروونس لیول پہ اور اسی طریقے سے گراس روٹ لیول پہ تحصیل، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز لیول پہ اس طرح کے سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے ان کا ساتھ دیا جائے. اور جو نئی فیڈریشنز ڈیولپ ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ڈیولپمنٹل فنڈ رکھے جائیں ہر لیول پہ، پروونس لیول پہ بھی اور نیشنل لیول پہ بھی، تاکہ اس سے امپاور کیا جائے اور وہ اپنا کام کر سکیں. کیونکہ یہ ٹوٹلی والنٹیئر جاب ہوتی ہے، لیکن والنٹیئر جاب ہونے کے ساتھ ساتھ موبلائزیشن اور کام کرنے کے لیے ان کو جو فنڈنگ درکار ہوتی ہے وہ یقیناً کسی رول کے تحت ہونی چاہیے. جیسے این جی اوز کو 50% کام وہ کریں اور 50% فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ ان کی ہیلپ کرے، تو وہ اپنے سسٹم کو رن کر سکیں، وہ ان چیزوں کو انٹروڈیوس کرا سکیں جو فیوچر میں پاکستان کے لیے بہت ویلیویبل ہوں گی. پاکستان اسپورٹس بورڈ کا ایک اور بھی بڑا اہم رول ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی فیڈریشن یا اولمپک ایسوسیشن کے جو انتخابات ہوتے ہیں اس کو وہ آبزرو کرتی ہے اور اس پہ اپنی رائے دیتی ہے، انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی. جبکہ یہ بھی ایک کمپلیٹ جو ہے نا وہ اس کا ایک سسٹم ڈیولپ ہونا چاہیے اور اس سسٹم کے تحت ہی کام کرنا چاہیے. پاکستان اسپورٹس بورڈ کا جو ایک اور کام ہے وہ ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ. ہاں، یہاں پیسہ بنتا رہے گا اور شاید اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہ ہو. یہ میں مایوسی کا اظہار نہیں کر رہا ہوں، لیکن سوئچ ہونے میں ٹائم لگے گا. انفراسٹرکچر پہ زور دینا چاہیے، پروونس لیول پہ بھی اور نیشنل لیول پہ بھی. مجھے پتہ ہے کہ کے پی گورنمنٹ نے بہت اچھے لیول پہ گراؤنڈس اور ساری چیزیں ڈیولپ کر دی. وہ ایک رول ماڈل بن چکا ہوا ہے پاکستان کے ڈفرینٹ پروونسز کے لیے. پنجاب میں بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جس میں نون لیگ کے دور میں کچھ کمپلیکسز بنے تھے، لیکن وہ ٹیکنیکلی بالکل سوٹیبل نہیں تھے. اگر آپ ابھی بھی شہباز شریف اسپورٹس کمپلیکسز کو وزٹ کریں تو اس کے 3 اسٹیئرس پہ بیٹھے ہوئے آدھا کورٹ نظر نہیں آتا. تو ایسے جو آرکیٹیکچرل ڈیزائنز ہیں یہ اپ ٹو مارک ہونے چاہیے. اس میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں خاص طور پہ ٹیکنیکل فیسلٹیز کا خیال رکھا جائے کہ اگر کوئی والی بال، باسکٹ بال یا بیڈمنٹن کا میچ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ کس طرح کے رومز چاہیے تھے، کیسے آپ کو میڈیکل روم چاہیے تھے ڈاکٹرز کے لیے، کیسے ٹیم کے رومز بنے ہوتے ہیں،
اور کس طریقے اگر یہ چیزیں اس میں ڈال دی جائیں گی ٹیکنیکلی تو میرے خیال سے ہم لوگ ہر ارینا میں انٹرنیشنلی ایونٹ کروا سکیں گے. تو اس میں ٹیکنیکل سپورٹ لازمی لینی چاہیے ایکسپرٹ سے, جس میں فزیکل ایجوکیشنسٹ ہیں وہ بڑی مدد کر سکتے ہیں. پاکستان میں کئی سپورٹس کے ایکسپرٹس ایسے موجود ہیں جو انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ کئی کام کر چکے ہیں. ایسے کانٹریکٹرز کو کانٹریکٹ دینا چاہیے جن کا واقعی ایکسپیرینس ہو. جی, پاکستان سپورٹس بورڈ کی ایک اور بڑے اہم رول ہوتا ہے کہ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ٹریننگ ہے کوچز کی, ایتھلیٹس کی, یا کیمپس جو ڈیولپ ہوتے ہیں فیڈریشنز کے لیے, وہ بھی پاکستان سپورٹس بورڈ کی ذمہ داری ہوتی ہے, خاص طور پہ انٹرنیشنل ایونٹس کے لیے. سیم اگر پروونشل لیول پہ اسی طرح کا سسٹم رائج کر دیا جائے تو یقیناً پاکستان کے کھلاڑیوں, کوچز اور ان کو یہ فیسلٹیز اچھے طریقے سے ویل مینیج طریقے سے استعمال کرنے کی فیسلٹی ہوگی, جہاں پہ میسنگ, بورڈنگ اور اس طرح کے تمام سہولیات میسر ہوں. تو پاکستان سپورٹس بورڈ اس پہ بھی اپنے آپ کو امپروو کرے. میں جب کہہ رہا تھا کہ پاکستان سپورٹس بورڈ میں بھی اپنے آپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, تو میں مشورہ دوں گا کہ پاکستان سپورٹس بورڈ کے کئی لوگ ایم ایس سیز اور ایم فلز کر چکے ہیں اسپورٹس سائنسز میں, ان کو کلرکی تک نہ رکھا جائے, ان کو اچھے لیول پہ لا کے پروموٹ کیا جائے اور ان کو ذمہ داریاں دی جائیں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ ان کلرکوں سے بہت اچھا پرفارم کریں گے جو پہلے سے موجود ہیں, کیونکہ وہ ریٹائر ہونے والے ہیں اور آخری ٹائم پہ ان کو چھیڑنا بھی اچھا نہیں ہے. لیکن اس یوتھ کو امپاور کیا جائے جو پاکستان سپورٹس بورڈ کا اپنا ایسیٹ ہے, اور نئے آنے والے لوگ بالکل اس لیول پہ لیے جائیں جو ہائیلی کوالیفائڈ ہوں, جو کیپیبل ہوں کہ اس طرح کے سسٹمز کو رن کر سکیں. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹاپ لیول پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی اس میں دلچسپی لیتی ہو, نہ کہ صرف وہ جوائے رائڈس اور ان کو فوکس کر کے بیٹھے ہوں کہ انٹرنیشنلی کہاں جھنڈا پکڑنا ہے اور کہاں جو ہے نا جا کے ہمیں انجوائے کرنا ہے فیملیز میں. تو اس چیز سے اوائڈ کیا جائے, اسپورٹس کو فوکس کیا جائے, ایتھلیٹ جو فوکل پوائنٹ ہے ہمارا اس کو فوکس کیا جائے, کوچز کو فوکس کیا جائے. یہاں میں ایک اور رائے دیتا چلوں, کوچ ایتھلیٹ کو ایکول رائٹس دیے جائیں. ایسا نہیں ہے کہ ایتھلیٹ گولڈ میڈل لے کے آیا تو اس کو 10 لاکھ روپیہ دیے جائے, اور کوچ جو ہے وہ کونے میں بیٹھا ہوا ہے. استاد کی عزت کرنا سیکھے جی, دنیا نے استاد کی عزت کر کے یہ ایتھلیٹس تیار کی ہے. تو کوچز کو لازمی ہے کہ آپ اہمیت دیں. اسی طرح آفیشلز کے بغیر گیم رن ہی نہیں ہو سکتی ہے, تو ان کے انسینٹیوز کو بھی انہینس کیا جائے اور اس لیول پہ لایا جائے جو انٹرنیشنل سطح ہے. اگر انٹرنیشنل نہیں تو کم از کم اس کے 10% ہی لے آئے, تو میرے خیال سے اس آفیشیٹنگ کی فیلڈ میں بھی پاکستان بہت ترقی کر سکے گا. پاکستان سپورٹس بورڈ انٹرنیشنل اور نیشنل لیول کے ایونٹس کروانے کا بھی ذمہ دار ہے, اس کی فنڈنگ کا بھی ذمہ دار ہے. مینس کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو نیشنل لیول پہ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے جو انٹرنیشنل ایونٹس ہوتے ہیں اس انٹرنیشنل ایونٹس کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں. انٹرنیشنل ایونٹس کو جب آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے تو پاکستان کا امیج باہر کے ممالک میں بڑا پازیٹیو جائے گا. اور برائے مہربانی یہ کرکٹ کے میچز کو باہر کروانا چھوڑیں, پاکستان میں کروائیں. پاکستان بہتر سیکیورٹی دے سکتا ہے, پاکستان میں کرونا فری زون قائم کیا جا سکتا ہے, اور ایسے ہی ان اریناز میں سمجھتا ہوں کہ ہوٹلز 5 اسٹار لیول کی ریزیڈنس بنایا جائے جو نارملی بھی یوز کیا جا سکے, اور اس سے نہ صرف انکم کو جنریٹ کیا جائے ان اریناز کو سسٹین کرنے کے لیے, اس کو مینٹین کرنے کے لیے, بلکہ انٹرنیشنل سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے, اور جیسا کہ ہمیں اب آئسولیٹ کرنا پڑ رہا ہے کھلاڑیوں کو, تو وہ بھی اسی ارینا کے اندر کیا جا سکتا ہے. لہٰذا ان چیزوں پہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ جو ڈیولپ ہونے جا رہی ہے, اس پہ بھی میں آپ کو ایک پوری ویڈیو دوں گا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ, کہ کس طریقے سے انٹرنیشنلی ہم پاکستان کا امیج بلڈ اپ کر سکتے ہیں, کس طرح پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہم لوگ اپنے انفراسٹرکچر کو اور کلبز لیول کو اور لیگ سسٹم کو انہانس کر سکتے ہیں. آلریڈی میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں پاکستان میں 9 انٹرنیشنل ایونٹس لا چکا ہوں, جس میں پرو ریسلنگ پاکستان
پاکستان میں انٹرنیشنل سپورٹس کے ریوائول کا باعث بنا. آپ سب کو یاد ہوگا 2016-27 میں جب ہم لوگ ریسلنگ لائے تو اس کے بعد ہر گیم آنا شروع ہوئی. اس سے پہلے 2009 کے بعد سے لے کے اٹ واز 16th. تو اس تمام چیزوں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ آگے چلیں تاکہ ہم لوگ جو ہے نا آپ کو مزید اس کی تفصیلات بتا سکیں. اگر اسپورٹ فٹ چینل کو آپ نے سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے. اگر آپ کو یہ چیزیں اچھی لگیں تو اسے لائک کریں اور اچھی باتوں کو آگے شیئر ضرور کریں. آپ کیونکہ بہت بہتر سوچ رکھتے ہیں, آپ کی سوچ ہماری رہنمائی کرتی ہے, تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.